फैला रहे, मैं अपनी बात शॉर्ट करूंगा और बल्कि मैं चाहूंगा कि अपना वक्त भी थोड़ा उनको दे दूं ताकि आप उनसे भी कुछ सुने। अल्लाह के लिए मोहब्बत, आज मोहब्बत आप करते हो, दोस्त बनाते हो पार्टियां करने के लिए, दोस्त बनाते हो कर्जे लेने के लिए, या किसी को से मोहब्बत करते हो उसके हुस्न की वजह, उसके लिए उससे मोहब्बत करना भी मोहब्बत हो सकती है, उसके इल्म की वजह से उससे मोहब्बत करना भी मोहब्बत के दायरे में है, उसके लिबास के अच्छे होने पे मोहब्बत करना यह भी मोहब्बत के दायरे। आप तो खान साहब नचनियों से भी मोहब्बत करते हो, इसीलिए तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर उन खान साहबों की तस्वीर नंगी नंगी लगी रहती है, आप तो उनसे ही मोहब्बत करते हो। तो अल्लाह के लिवजहिल्लाह मोहब्बत का क्या मतलब है? हजरत सैयदना मुआज़ इब्ने जबल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब से मैंने सुना कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसको नूर के मिंबर पे बिठाएगा, नूर के मिंबर पे। और उससे बड़ी बात जो फरमाई, जरा दिल के कानों से सुने, अल्लाह के लिए मोहब्बत कर लो मेरे भाइयों, किसी से अल्लाह के लिए प्यार करके देख लो। आका इरशाद फरमाते, सैयदना मुआज़ इब्ने जबल बयान करते हैं, क्या जो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करे, अल्लाह उसको नूर के मिंबर पे बिठाएगा और उसको नूर के मिंबर पे देखकर अंबिया और शुहदा रश्क करेंगे, उसके मर्तबे पर रश्क करेंगे, नबी रश्क करेंगे, शहीद रश्क करेंगे उनके मर्तबों को देखकर। अब ये अल्लाह के लिए मोहब्बत क्यों? नंबर एक, अब तवज्जो करना, हमने बहुतों से मोहब्बत की, तिजारत की बुनियाद पे मोहब्बत है, बिरादरी की बुनियाद पे मोहब्बत है, और इलाके की बुनियाद पे मोहब्बत है, और पता नहीं किस किस बुनियाद पर है, लेकिन मोहब्बत अल्लाह के। एक दूसरी हदीस से आका फरमाते हैं, मन अहब्ब लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान, कि जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के लिए दुश्मनी की, जिसने अल्लाह के लिए अता किया, जिसने अल्लाह के लिए रोक लिया, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है वो भी जन्नत में जाएगा, और जिसका ईमान मुकम्मल होगा। फरमाते हैं किस बुनियाद पे? मोहब्बत अल्लाह के लिए। अब अल्लाह के लिए मोहब्बत का जलवा ही कुछ और होता है, जरा उसको देखना, गौर करना। अगर आपने हुस्न की वजह से मोहब्बत की, जब तक हुस्न रहेगा मोहब्बत रहेगी, वरना खत्म। किसी की शायरी की वजह से की, किसी के लिबास की वजह से की, किसी के नसब की वजह से की, किसी रंग, लेकिन अगर आपने ऐसी चीज की बुनियाद पे मोहब्बत की जो खत्म भी नहीं होती, चले नहीं होती खत्म, मगर अगर महबूब ने थोड़ा सा तोता चश्मी कर दी, यानी महबूब ने रिस्पेक्ट नहीं किया आपका, तो आप उससे मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत करने लगते। उसको आसान जबान में समझाऊं, मैंने बेशुमार ऐसे मुरीदों को देखा है जिन्होंने अपने पीर की बैत सिर्फ इसलिए तोड़ दी कि पीर साहब उसके बेटे के निकाह में नहीं पहुंच सके। मैं जानता हूं, लेकिन चूंकि ये इज्तिमा कोई पोल खोल इज्तिमा थोड़ी है, ये तो पर्दा पोशी है ना, तो किसी के नाम थोड़ी हम ले सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, मैं कोई गड़ी हुई बात नहीं कर रहा, मुझे पता है बहुत सारे इमामों को इसलिए मस्जिदों से लोगों ने हटा दिया जिनके हाथ चूमते थे कि उसके बाप के जनाजे में इमाम साहब शरीक नहीं हो सके। वजह अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं थी ना, तो महबूब ने तोता चश्मी की, थोड़ा सा कुछ कर दिया तो मोहब्बत खत्म हो गई। लेकिन जो मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है, अगर महबूब रॉन्ग भी चला जाए और अल्लाह के लिए मोहब्बत है, रिस्पेक्ट ना करे, इज्जत ना दे, तवज्जो ना दे, तो वो सोचता है यार मैंने इसको क्या करना है, क्योंकि जिसके लिए मोहब्बत कर रहा हूं सिला तो उसने अता करना, तो वो मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वरना देखे दौलत की बुनियाद पे मोहब्बत होती है, दौलत खत्म मोहब्बत खत्म, हुस्न की बुनियाद पे मोहब्बत होती है, हुस्न खत्म मोहब्बत खत्म। लोग इसीलिए तो 2-3 बच्चों के बाप किसी और तरफ चल पड़ते हैं ना, बीवी को छोड़कर। क्यों? हुस्न के पुजारी बने थे, हुस्न गया मामला खत्म हो गया, यही तो है। लेकिन जिन्होंने अल्लाह के लिए बीवियों से मोहब्बत की, फिर मरने के बाद भी उन्होंने ताजमहल बना दिया, ये लिवजहिल्लाह थी ना। मुमताज की हयाती में ताजमहल नहीं बना, मुमताज के मौत के बाद ताजमहल।
یہ ایک الگ سا عنوان ہے، میں اس کو نہیں کچھ چھیڑنا چاہ رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے لوجہ اللہ کی. اور یہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خود کہ میں اپنے بیٹوں سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ میری اولاد ہے، یا بیوی سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ میری بیوی ہے، بلکہ کہتے ہیں میں اس لیے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے. توجہ فرمائیں. تو محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور آج ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم تو اللہ کے لیے نماز بھی نہیں پڑھتے الا ماشاءاللہ. اب لوگ نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ میری روزی میں برکت ضرور ہوگی نماز کی وجہ سے، لیکن نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی. بلا تمثیل ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، گائے کی خریدی دودھ کے لیے ہوتی ہے، گوبر کے لیے نہیں ہوتی. گوبر مفت میں نصیب ہوتا ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے. بلا تمثیل، کروڑ بار بلا تمثیل، نماز تو یار کی رضا کے لیے پڑھی جاتی. جس عبادت کے پیچھے صلہ مقصود ہو، پھر وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ تو تجارت ہوا کرتی ہے. عبادت بے صلہ کی نیت سے کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار راضی ہو جائے، بس. پھر بعد میں جو ملتا ہے ملتا رہتا ہے. تو اللہ کے لیے محبت کتنے لوگ کر رہے ہیں. اسی لیے آج کچھ ہے کل کچھ ہے. آج یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے. تو یہ 12-14 گھنٹے میں شام ہوتی ہے، اتنی جلدی کافر کیسے ہوں گے؟ تو شارحین نے اس کی کئی تشریحات میں اقوال لکھے. ایک قول یہ بھی لکھا کہ صبح اس حال میں کرے گا کہ مومن کی جان کو، مال کو، عزت کو حرام سمجھے گا، کیونکہ مومن کی حرمت اللہ کے رسول نے کعبے کی حرمت سے بڑھ کر بیان فرمائی. بلکہ وہ حدیث خطبہ حجۃ الوداع کی بڑی مشہور ہے، جس کو ٹائم کی وجہ سے میں صرف اشارہ مفہوم کے طور پہ. آقا علیہ السلام نے پوچھا آج دن کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانے. حضور نے توقف فرمایا تو لوگوں نے سمجھا شاید آج کے دن کا نام حضور تبدیل کر دیں گے. تو فرمایا کہ آج قربانی کا دن نہیں ہے. کہا حضور قربانی کا دن ہے. پھر ارشاد فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ پھر کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانے. تو پھر توقف کیا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں گمان ہوا کہ شاید مہینے کا نام حضور بدل دیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ بالکل ذوالحجہ کا مہینہ. پھر فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو کہا کچھ شہر کا نام تو نہیں بدلنے والا ہے. فرمایا کہ کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ کہا حضور یہ بالکل مکۃ المکرمہ ہے. تو کیا فرمایا جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، مہینہ حرمت والا ہے، شہر حرمت والا ہے، مومن مسلمان کی عزت، جان، مال کو ایسی ہی حرمت عطا کی جاتی ہے. آپ بتائیں. تو یہ جو حدیث میں مختلف اقوال لکھے گئے، ایک قول یہ بھی ہے صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. کیا مطلب؟ صبح کو یہ سمجھے گا کہ مومن کی عزت مجھ پہ حرام ہے، اور شام ہوتے ہوتے کسی چھوٹی موٹی بات پر بھی اس کی عزت کو اپنے لیے حلال جانے گا. اور جس کو اللہ رسول نے نص قطعی سے حرام کیا ہے اس کو حلال جاننے والا کافر ہو جاتا. ایک قول اس میں یہ ہے. آپ مجھے بتائیں کتنوں کی پگڑیاں اچھالتے ہو، کتنوں کی غیبتیں کرتے ہو، سر کے اوپر بھی نہیں جا رہے سجدے نہ دعائیں، پھر کہتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہوتی. دل میں کینہ کیسے ہوگی؟ محبت کرو. حضور محبوب الہی نے فرمایا کہ کانٹوں کے مقابلے میں اگر کانٹے بچھاؤ گے پوری دنیا کانٹے سے بھر جائے. لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، نہ کریں، آپ کریں نا، کیونکہ حکم آپ کو ہے، ہمیں ہے. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب بھی محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرت ہمیشہ ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے. فتح محبت کی ہوتی ہے. محبت کے سفیر بنو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ لوگوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے. جب تک لوگوں کے دل خوش نہیں کرتے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں تصوف پورا کے پورا خدمت خلق کا نام ہے.
اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، اللہ تک پہنچاؤ۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے زمین پر جتنے ذرات ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں، سب سے قریب کا راستہ جو اللہ تک لے جاتا ہے وہ اللہ کے بندوں کی محبت اور خدمت لے کر کے جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا، کہنے لگا حضور مجھے ضرورت ہے آپ کی مدد کی۔ آپ نے مدد بھی کی اور مدد کے ساتھ اس کو ایک جوڑا بھی دیا، کپڑا بھی دیا۔ تو اس نے کپڑا لیا، کہا حضور آپ مجھے مدد بھی کر رہے ہیں، کپڑا بھی پہنا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے گا جب تک وہ کپڑا اس کے پاس موجود رہے گا وہ مسلمان اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ لوگ حفاظت کے لیے تعویذ لیتے، حضور نے کتنا آسان راستہ بتایا، اللہ کی حفاظت میں رہو، اللہ کے قلعے میں محفوظ رہو۔ کہاں ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضرت مجھ پہ 700 درہم قرض ہے، 700 کا قرضہ ہے۔ آج ہم سود کے خلاف بہت بات کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، بالکل حق ہے، لیکن سود بڑھ کیسے رہا ہے؟ جب سے مالداروں نے قرضہ دینا بند کر دیا ہے سود بڑھنے لگا۔ اگر قرضے کی سنت زندہ کر دی جائے، دینے والے دے اور لینے والے واپس کرنے کا مزاج بنائے، یہاں تو لوگ بھی ہڑپ کرنے کا مزاج بناتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے صدقہ دینے سے افضل قرضہ دینا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص ہے، کہا حضور 700 درہم کا قرض ہے۔ آپ نے اپنے مینیجر کو ایک رقعہ لکھا، فرمایا اس کو 7000 درہم دے دو۔ اب چونکہ ایسا ہوتا ہے نا چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں، پیالیاں گرم ہوتی، تو مینیجر نے کہہ دیا حضرت 700 کی ضرورت ہے، آپ 7000 دے رہے ہیں۔ آپ نے واپس پھر لکھا اس کو 14000 دے، اس کو 14000 دے۔ تو جیسے ہی اب سنا، سوچا کہ پہلے تو اعتراض کیا تھا 7000 پر، تو حال یہ ہو گیا کہ حضرت نے ڈائریکٹ 14 کر دیا۔ تو اب اگر میں کوئی اعتراض کرتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت کچھ اور بڑھاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اس نے جیسے ہی دیکھا کہ حضرت فرما رہے کہ 14000 دے، اس نے 14000 دے دیا۔ اور جب 14000 دیا تو بعد میں حضرت سے پوچھنے لگا حضرت یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو ضرورت تھی 7000 کی، 700 درہم کی، اور آپ نے اس کو سیدھا 7000 دے دیا۔ پھر میں نے عرض کیا تو آپ نے کہا کہ اس کو 14000 دے دے، تو آپ نے 14 کروا دیا، حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کیا پیاری بات ارشاد فرماتے اللہ کے بندے، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایسی خوشی دے، ایسی خوشی جو اس کو اچانک خوش کر دے، اچانک خوش کر دے، تو اس سے کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مسلمان کو اچانک میں خوش کر دیتے ہو اللہ تمہیں اسی وقت بخشش کا پروانہ عطا کر دیتا ہے، تمہیں بخش دیتا ہے۔ تو کافر 7 پر جب میں نے اعتراض کیا تو آپ نے 14 کیوں لکھ دیا؟ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں دراصل 7 پر جب تو نے اعتراض کیا تو 7000 اس کو پتا چل گئے تھے، اب دوبارہ اچانک خوشی دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے بڑھ کے اعلان کیا جائے تبھی تو اس کو اچانک خوشی ہوگی۔ تو کہا اس لیے میں نے 14 لکھ دیا تاکہ حضور کی امتی کو اچانک خوش کر دوں، اور اچانک ادھر خوش کروں گا قول رسول کی بنیاد پر میری بخشش ہو جائے گی۔ پوچھا یہ بتا ڈائمنڈ کارپیٹ، ہمارے وہاں کارپیٹ دراز پائیدان ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مصطفیٰ ونگار بازار، ڈائمنڈ کارپیٹ، مالیگاؤں۔